बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दावर हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं। आपकी भी जानी पहचानी शख्सियत हैं, मशहूर मुअब्बिर हैं हाफ़िज़ मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अहमद अली साहब। नाज़रीन का एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब मैं पढ़ रहा था बाप की अहमियत के हवाले से। मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि एक शख्स था जिनके वालिद का आखिरी लम्हात या आखिरी दिन चल रहे थे। उन साहब ने अपने दीगर 3 भाइयों को बुला के कहा कि ये वालिद का तरका है और ये वालिद हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं तरके से दस्तबरदार हो जाऊँ और वालिद आप मुझे दे दें अगर आप लोग बुरा ना मानें। सब भाई ने कहा ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। कहा अच्छा भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, बाप को ले जाओ, खिदमत तुम करो, तरका हम ले लेंगे, तुम हमें माफ़ कर दो। माफ़ कर दिया। बाप को ले गए, आखिरी दिन थे, आखिरी अयाम थे, बड़ी खिदमत की बाप की, बड़ी खिदमत की। बाप बहुत खुशी की हालत में इस दुनिया से इंतकाल कर गए। इंतकाल के बाद वो तीनों भाइयों ने तरके में हिस्सा बांटा। ये बहुत ही गरीब था, बहुत मजदूरी करके अपनी गुज़र औक़ात करता था। एक दिन क्या हुआ कि ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और कहा कि फ़ला दरख्त के नीचे फ़ला जगह पर 100 दरहम है, तू जाके ले ले। लालची तो थे नहीं। इन्होंने कहा हज़रत मुझे बताइए 100 दरहम क्या मेरे लिए बरकत वाले हैं? कह लगे नहीं बरकत वाले नहीं। कह लगे मुझे नहीं चाहिए। अगली रात को फिर ख्वाब में आए कि ए बंदे अल्लाह के, वहाँ 10 दरहम उस जगह पर रखे हैं, तू ले ले। उनका ये बरकत वाले हैं, तो दूंगा बनाई। उनका बरकत वाले हैं नहीं है। कह लगे मुझे नहीं चाहिए। तीसरा फिर ख्वाब में आए वो बुजुर्ग, कहने लगे उसी जगह पे 1 दरहम रखा है, तू जाके ले ले। उन्होंने कहा वो 1 दरहम बरकत वाला है? कहने हाँ बरकत वाला है, तू ले ले। वो जाके 1 दरहम ले आए। लेकर रास्ते में आ रहे थे, एक मछली फरोश मछली बेच रहा था, उसमें 2 मछलियाँ थी। आवाज़ लगा रहा था 1 दरहम में 2 मछलियाँ ले लो। उन्होंने कहा 1 दरहम मेरे काम का नहीं, चलो 2 मछलियाँ ले जाओ, घर जाके पकवा लूँगा। घर गए, मछलियों का पेट चाट के उनमें से सच्चे मोती निकले। एक मोती लिया, बाज़ार में गए। बाज़ार वालों ने कहा अरे इतना सच्चा मोती, इसकी कीमत तुम्हें कोई नहीं दे सकता सिवाय बादशाह वक्त के। बादशाह वक्त के पास गए, बादशाह ने मोती देखा और कहने लगा ये तो इतना कीमती मोती है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। चलो मैं अंदाज़न तुम्हें 17 ऊँटों पर लाद कर तुम्हें मैं सोना देता हूँ, तुम ये लेकर चले जाओ। वो लेकर चले गए। अब कुछ रोज़ बाद बादशाह होता गया, इसी तरह का एक और मोती उनके पास भी है। कहा बादशाह ने कि ये मोती भी मुझे फ़रोख्त कर दो। उसने कहा नहीं, वो मैंने आपकी टर्म्स बेचा था, अब मैं आपसे 17 नहीं 34 ऊँटों पर लदा हुआ सोना लूँगा। तो नाज़रीन किराम ये देखें आप कि उन्होंने एक बाप की मोहब्बत में तरके से छोड़ा, बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने उनके लिए जन्नत का दरवाज़े खोल दिए, यानी उनके लिए बेपनाह रिज़्क़ अता फरमा दिया। इस वाले से इंशाअल्लाह मुझसे आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके टी स्क्रीन पर देखिएगा हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए, हम बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती सुहेल साहब से। मुफ्ती अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो साहब लोगों में ये तो हदीस शरीफ है कि माँ के पाँव के लिए जन्नत है, और लोग माँ की इतनी खिदमत करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बाप को इग्नोर करते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में बाप की अहमियत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपने बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि माँ के ऊपर बाज़ औक़ात कलाम भी पढ़े जाते हैं, तो जो हमारे वो हज़रात के जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिद का दर्जा दिया, तो वो कहते हैं कि क्या यार सारी फ़जीलतें माँ की हैं, क्या बाप की कोई फ़जीलत नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल, माँ की भी फ़जीलत है, बाप की भी फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, तो बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा रखी है, अल्लाह अकबर, और बाप की नाराज़गी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नाराज़गी रखी है। माशाअल्लाह। चे जाएगा कि वालिदैन में से कोई एक उन्हें या दोनों शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हुक्म देंगे तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा कि ला ताअता लिमासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में, नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। लेकिन उस वक्त भी, उस माहौल में भी उनसे बदतमीज़ी करने से मना किया गया। अच्छे तरीक़े से आप कुछ कर लें, कोई हिकमत अपनाएं, उस पर अमल ना करें, लेकिन उनसे बदतमीज़ी जायज़ नहीं है। तो माँ और बाप दोनों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। ये एक अलहदा बात है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए कि मुझ पर अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो फरमाया तुम्हारी माँ का। 3 मरतबे फरमाया, फिर बाप का नाम लिया। तो इस हवाले से उलमा कहते हैं कि चूँकि एक माँ छोटे दिल की भी होती है, ख़वातीन होती हैं छोटे दिल की,
اور پھر دوسرا یہ کہ اس کی ایک اذیتیں تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے خیال رکھنے کے حوالے سے ایک حکم ہے، لیکن دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے رائٹس ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماں کرتے چلے جائیں باپ کو بھول جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ باپ کریں اور ماں کو بھول جائیں، نہیں، دونوں کے حقوق کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خواب کے حوالے سے کہ ایک شخص نے اپنے والد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے تنبیہ فرمائی، اشارہ فرمایا، اور وہ مال اس کی کتنا کام آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین یا دونوں میں سے ایک کی خدمت کرنے میں دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی بھلائیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا نا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں صرف ماں کی بات نہیں فرمائی، فرمایا کہ ان میں سے دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائیں تو فلا تقل لہما اف، کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کی بارگاہ میں اپنے نرم بازو بچھائے رکھنا، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ جھک کر بات کرنا، سلامتی کے ساتھ بات کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مولا جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، جو کچھ میری استطاعت میں کر رہا ہوں مولا ان پر رحم فرما، انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا تو ان پر رحم فرما۔ اور پھر یہاں قرآنی واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تو 3 مشہور واقعات تھے، ایک کشتی میں سوراخ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ ایک دیوار کو گرا دینا، اور ایک لڑکے کو قتل کرنا۔ لیکن اختصار کے پیش نظر وہ جو دیوار تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اچھا پھر کہ جو دیوار گرائی تھی اس کا عوض بھی خضر علیہ السلام نے نہیں لیا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ لڑکے کو آپ نے بلا وجہ مار دیا، اس میں بھی حکمت تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیوار کھڑی کر دی، کسی نے کہا بھی نہیں آپ کو، کوئی عوض بھی آپ نے نہیں لیا۔ تو اب اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجہ کیا تھی، اس لیے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور کیوں اس کی حفاظت فرمائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ اکبر، کہ اس دیوار میں زمین کے نیچے خزانہ مدفون تھا جو ان کے والد نے وہاں پر دفن کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان 2 یتیموں کو مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صالحیت کی وجہ سے اس خزانے کی حفاظت خضر علیہ السلام کے ذریعے کروائی۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ جو بات آپ نے یہ واقعہ سنا ہے اس سے ملتا جلتا دور حاضر میں کہ یہاں کسی گلف کنٹری میں یہ واقعہ ہوا کہ عدالت میں 2 بیٹے کھڑے ہیں ماں کو لے کر، اور دونوں کہتے ہیں کہ جی یہ ماں ہمارے پاس رہے گی۔ چھوٹا بیٹا کہتا ہے طویل عرصہ اس کے پاس رہی، اس نے خدمت کی، جنت کمائی، خدا کے واسطے مجھے جنت کمانے دی جائے۔ یہاں تک کہ جج نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا میں دونوں میں سے کسی کا دل نہیں توڑتی۔ یہاں تک کہ آخر میں چھوٹے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا تو بڑا بیٹا جو خود بھی 70-75 سال کا تھا رونے لگ گیا کہ میری جنت مجھ سے جا رہی ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ مل جائیں یا ان کی خدمت کا آپ کو یعنی ایک حق مل جائے، موقع مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ کہیں نہیں ملے گا، اس سے بڑا خزانہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ناظرین، ماں باپ کی خدمت بہت بڑا خزانہ ہے۔ آج آپ خدمت کریں گے، یہ مقافات ہے، آپ انہیں ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ کریں گے یقین رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسے ہی کرے گی۔ بار شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شادیہ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں اور مجھے مفتی صاحب کو اپنی خواب سنانی ہے۔ جی صاحب سن رہے ہیں، فرمائیے گا۔ جی میں نے میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا تو میں نے اس کا استخارہ کیا ہے، تو اس کی جو خواب میں نے دیکھی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گی۔ جی فرمائیے۔ کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ ریڑھی پہ نا کیلے اور مالٹے بیچ رہا ہے، تو میں اس کے پاس جاتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ کیلے کیسے بیچ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ 100 روپے کے نا 3 درجن دیتا ہوں۔ تو میں وہاں پہ ایک بینچ پڑی ہوتی ہے تو اس پہ بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جب میرا بھائی آئے گا نا تو میں اس سے ان کا ریٹ لگا کے نا تو اس سے 100 کے 4 درجن لوں گی۔ تو پھر منظر بدلتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں کھڑی ہوں، وہاں پہ نا ایک بزرگ آتے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں
اور ان کی سفید داڑھی اور سر پہ سفید وہ جیسے چادر سی پھیر کے وہ عرس لیتے ہیں وہ باندھی ہوئی ہے. تو میری بہن کہتی ہے کہ یہ بہت اچھے اچھے وظیفے بتاتے ہیں نا تو ان کو پڑھنا چاہیے. تو وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ میں 2:30 سے نا 3:30 بجے کے بعد آ کے نا تمہارے گھر کے جو چھوٹا دروازہ ہے نا ادھر دستک دوں گا نا تو تم میں آواز آ جائے گی. میں کہتی ہوں کہ ہاں جی مجھے آواز آ جائے گی اور جب آپ دیا کریں گے دستک تو میں آپ کو دروازہ کھول دیا کروں گی. پھر میں دیکھتی ہوں کہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو 2 آدمی نا انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. میری بہن کہتی ہے کہ دیکھا یہ آدمی ان کو کیسے جلدی سے لے گئے. پھر میں چلے دیکھتی ہوں کہ ایک سڑک ہے اور اس پہ ایک آدمی جا رہا ہے. مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے چچا ہیں لیکن حقیقت میں لیکن پھر مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہی آدمی ہے جس کا رشتہ ہے. وہ اچھا تیز تیز چلا جا رہا ٹھیک. ہوتا ہے اس سے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے میں بھی تیز تیز چلنا شروع ہو گئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہ سب کو پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب ہم نے سنا. پنڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. آپ میں سے کالر موجود ہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں سائرہ. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری پھوپھی میرے ساتھ ہوتی ہیں تو فوت ہو چکی ہیں. تو میرے ہاتھ میں تنکوں والا جھاڑو ہوتا ہے تو کافی لمبا راستہ ہے مٹی والا یعنی کہ میں اس کے اوپر جھاڑو پھیرتی آ رہی ہوں جھاڑو چلاتی آ رہی ہوں. تو کافی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کافی چل چکی ہوتی ہوں. مٹی والا راستہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا مٹی مٹی ہوتی ہے. تو میرے ہاتھ سے جھاڑو ایک دم سے جیسے ٹوٹ جاتا ہے کچھ دن کے میرے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں یہیں پہ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے جھاڑو گر اور میں جاتا نے ہے. جھاڑو گر جاتی ہے کچھ تنکے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. جی ٹوٹ جاتی ہے جھاڑو اچھا ٹوٹ جھاڑو جاتی ٹوٹ ہے جاتی ہے کچھ تنکے آپ کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. کچھ دن کے میرے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری کچھ بہن. عرصے بعد میں نے جی ایک اور خواب دیکھا ہے کہ میں یہ تو مٹی پھپھی والا راستہ مرحومہ ہے کو بھی اپنے میں ساتھ جا دیکھا ہے. رہی ہوں. ہاں ان کی مرحومہ پھوپھی ان کے ساتھ تھی. ساتھ ساتھ دونوں جاتے ہیں مٹی والی زمین پہ نا لوز مٹی تھی اس پہ جھاڑو دے رہے. جی فرمائیے گا اگلا خواب. دوسرا میں نے دیکھا کچھ عرصے بعد کہ ایسے وہ بھی مٹی والا راستہ ہے میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے مجھے وہی آدمی کون ہے. میں جا رہی ہوں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جیسے پتھر لگے ہوتے ہیں میں راستے سے چلتی بھی جا رہی کچھ ہوں. پریشانی ہے ان کو؟ اچھا میری بہن بتائیں کہ آپ کو پریشانی ہے؟ جی پریشانیاں تو ہیں. پریشانیاں ہیں وہ. اچھا کوئی ایسی پریشانی جو مرحومہ پھپھی کے حوالے سے کوئی ایسی بات؟ نہیں ایسی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. چلیں میری بہن کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 خواب ہیں. 3 خواب ہیں. جی بتائیے گا. جی پہلا خواب میرا یہ کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے نا میں ایک زور سے ذرا سمندر میں اونچی ہوں اور اس میں بہت سارے جانور ہیں. آپ سمندر میں ہیں اور سمندر میں بہت سارے جانور ہیں. ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا. جی جی ہاں. جی تو مجھے نا سارے جانور اٹھا کے ایک ایک کر کے باہر پھینکتے ہیں اور وہ جانور دروازہ ہے آپ کو اس اٹھا سے کے باہر پھینکنا پھینک ہے. رہے ہیں. جی جی ٹھیک. لیکن ہے نا میں کھڑکی سے پھینک رہی ہوتی ہوں تو جو ہے نا وہ سارے واپس اندر آ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں نا مجھے شیر اور ریچھ وغیرہ آ کے کھا جاتے ہیں. ایک طرح یہ دیکھا. یہ خواب آپ کا ہی ہو گیا. ٹھیک. دوسرا دوسرا وہ میں نے کھا دیکھا جاتا ہے. کہ ایک ہے نا اندھیرے والی جگہ ہے میں اس میں سے رکشے میں جا رہی ہوں اکیلی اور اس میں بہت سارے کتے ہیں. بہت اندھیرے والی جگہ ہے. ٹھیک ہے. کتے کو نقصان اور پہنچاتے ہیں آپ کو خواب میں؟ اور ایک جی کتے خواب میں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں بس آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اور خواب. ایک میرا ایک خواب یہ ہے کہ جو نا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے میری بہن اور میں جو ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ بھاگ رہے ہیں بھاگ بہن. رہے ہوتے ہیں اور کون بھاگ رہا ہوتا ہے؟ درخت والی جگہ سے اوپر سے کسی خوف سے بھاگ رہے ہیں ایسے بھاگ رہے ہیں آپ کون دونوں؟ بھاگ رہا ہے؟ خوف سے یہ ہے کوئی ان کی پیچھے بہن. آ رہا ہے. اچھا کوئی پیچھے آ رہا ہے خوف سے. آپ اور آپ کی بہن دونوں کیا بھاگ اور رہے ہے کرتے نا ہیں پھر پڑھتی اوپر کیا سے جو ہے کرتے نا ہیں؟ درخت کے پاس سے گھر رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نظر آتا اچھا بہن یہ بتائیے مختلف پوچھ رہے ہیں آپ کیا اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا کرتی ہیں آپ؟ ہے. جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ تو پریشانی ہے؟ پریشانی وغیرہ ہے آپ کو ذاتی یا گھریلو؟ جی رشتے کا مسئلہ ہے. رشتے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی وہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پہلا خواب جو شازیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک رشتہ آیا تھا اس کا استخارہ ہم نے کیا تو پھر یہ خواب نظر آئے. ایک آدمی جو ہے وہ کیلے اور مالٹے بیچ رہا ہے ریڑھی پر اور یہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا دام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 100 روپے کے 3 درجن ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں بھائی سے کہوں گی تو وہ 100 کے 4 درجن جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ کر لے گا. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں سفید داڑھی ہے اور سفید صافہ پہنا ہوا ہے اور یہ ان سے کہتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں 2-2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک دستک دوں گا تو یہ تم آ جانا. اور پھر وہ 2:30 سے 3 بجے تک جو ہے دروازہ کھلتا ہے اور وہ انہیں کچھ لوگ لے کر باہر نکل جاتے ہیں. اور تیسرا خواب یہ کہ ایک سڑک ہے اور وہاں پر
کچھ جو ہے نا یعنی سبزہ وغیرہ بھی ہے، اور وہاں پر وہی جا رہا ہوتا ہے جس کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ تینوں خوابوں کو ملایا جائے تو ایک تو یہ تعبیر بنتی ہے کہ یہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کیلا دیکھنا، مالٹا دیکھنا، پھر اس کے بعد بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، پھر سڑک ہے، پھر سبزہ ہے، وہاں پر وہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ معاملہ آ رہا ہے کہ یعنی اس سائڈ سے نہیں، جو ان کی سائڈ ہے یہ تھوڑے سے تذبذب میں مبتلا ہے، اور تذبذب اس حوالے سے بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا، تو اس حوالے سے بھی ہے۔ اور دوسرے حوالے سے بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ اس سے بہتر آ جائے، جو اچھی کمائی والا ہو تو وہ آ جائے تو بہتر ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، اگر رشتہ بہتر ہے، آپ سیٹسفائی ہیں، اور ایک نارملی وہ صحیح اس کی آمدنی ہے، وہ گھر سنبھال سکتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو پھر یہ رشتہ بہتر ہے، اور اس میں دیر نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرمائے گا۔ زیادہ لالچ میں یا زیادہ اچھے آنے کے چکر میں دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جی ہم سن رہے ہیں، بولیے۔ جی میری یہ ہے کہ میرے جو ہے نا، میں کافی دن سے طبیعت خراب ہے، تو میں نے آج جو خواب دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ عصر کے ٹائم پہ میں سو گئی تھی۔ عصر کے ٹائم پہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے والد جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ آئے ہیں میرے یعنی کہ سرحانے بیٹھ گئے، اور انہیں میرا ماتھا جو ہے نا پکڑ کے بولا ہے کہ نا بیٹا یہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں میرا نا سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا ہے، سر دبانے لگ گئے میرے، وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ سر دبا رہے، اچھا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کھایا پیا کرو، آپ پریشان میں، باقی میں کافی دن سے پریشان تھی بیماری کی وجہ سے۔ مجھے خواب میں جاننا ہے کہ کیا ان کی آنا میرے لیے کیا مقصد ہے کیا نہیں ہے، وہ مجھے صلاح دے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی مجھے اس بارے میں پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا آپ کا خواب، بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون وعلیکم السلام جی۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی مینوں گوشت پکیا بہت نظر آਉਂਦਾ اور پکا کے کھادا وا میں خواب دے وچ کئی بار۔ اچھا، پکا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ ہاں پکا گوشت کھاتے ہیں، اور مہربانی ہے دی تمید دسو، کیا نام ہے ان کا؟ بار بار کھانا وا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فروغ جی۔ کیا کام کرتے ہیں؟ محمد فیروز، کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی مستریاں کا کام کردا، راجگیری دا۔ مصری راجگیری کا کام کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ پکا گوشت کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، اس والے سے خواب کیا کہتا ہے ابھی پروگرام دیکھ رہی ہے۔ مفتی سہیل رضا حمدانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بکر سے امیر سر۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ خواب ہے، میں نے پہلے جو دیکھا ہے نا نیند میں، سانپ آتا تھا اکثر، جی تو سانپ آتا ہے خواب میں آپ کو؟ جی جی جی، اس کو میں مارنے کی کوشش کرتا تھا، نہیں مار سکتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو اب جو ہے اب کتا آ جاتا ہے، اچھا خود جی وہ مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کاٹ نہیں سکتا، میں اسے منہ سے پکڑ کے نا چیر دیتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے نا چیر دیتا منہ ہوں۔ اس کا چیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو پہلے چٹے رنگ کا ہوتا ہے، اب بلیک وائٹ، یعنی چٹا کالا۔ اچھا کالا آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کرتے کیا، اسٹوڈنٹ ہیں، کام کرتے ہیں؟ نہیں میں مزدور ہوں سر۔ اچھا مزدوری کرتے ہیں، چلیں۔ تیسرا خواب کیا بتایا انہوں نے؟ یہ بتایا کہ پہلے میں سانپ آتا ہے، دوسرے میں کتا آتا ہے کالے رنگ کا، دو خواب بتائے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا کراچی سے سیرا، اچھا مجھے کہا گیا ہے ہم ایک ساتھ بتائیں گے، کب بتائیں گے؟ دوبارہ ملیں گے، وقت ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ خواب کیا کہتے ہیں، چلتے ہیں۔ مفتی سہیل رضا حمدانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بتائے گئے خواب، لیکن مجھے کہا گیا آپ لوگ موجود ہیں، بہت دیر سے ہولڈ کریں، پہلے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے ہنا بات کر رہی ہوں۔ جی جی ہنا فرمائیے۔ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز ہے اور اس میں سوار ہوں، اور اس میں بہت بڑا کیا ہے؟ جہاز جہاز ہے، ہوائی جہاز۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تو سفر میں جس طرح سفر کرتے ہیں اس طرح سٹارٹ ہوا، پھر انہوں نے کہا نیچے جا کے آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ میں کھانا کھانے جاتی ہوں، بے حساب قسم کے میں نے حلوے کھانے، ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہاں نا، اور میں وہاں پہ چائے بھی پینے کے لیے دیکھ رہی ہوں، مطلب میں نے اچھا خاصا
کھانا پینا دیکھا اور اکثر میں زیادہ تر کھانے پینے کی چاول زیادہ تر دیکھتی ہوں. دوسرا میری بہن نے دیکھا تھا کہ میں اور میری 2 بہنیں ہم سب مدینے کی بارش میں ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. تیسرا میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرے بیٹے نے بھی اور میں نے بھی سیم خواب دیکھا. پہلا میں نے یہ دیکھا کہ وہ اذان ہو رہی ہے, اس نے میرے بیٹے نے اذان دی ہے مکہ میں, مکہ کا جو حرم ہے اس میں اذان اسے دی اور صفیں تیار ہو رہی ہیں, صفیں ٹھیک کرنے کو کہا جا رہا ہے, تو میں بھی اس کی صفوں میں ہی ہوں. یہ دیکھا تھا. اور میرے بیٹے نے بھی یہ دیکھا کہ ایک 2 بہت بڑی مسجد ہیں, وہاں وہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. یہ میرے 4 خواب ہیں. پلیز اس کی اچھا یہ بتائیں کہ آپ مطلب ہاؤس وائف ہیں, کچھ جاب وغیرہ کرتی ہیں, کیا ہے؟ نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں تہجد سے لے کے جو ٹھیک ہے, اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ ماشاءاللہ. چلے میری بہن, ہمیں دعاؤں بھی یاد رکھیے گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے میری بہن بات کر رہی ہیں؟ جی میں شمسا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی بہن فرمائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ میری مرحومہ بہن جو ہے نا وہ مجھ سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے, تو میں کمرہ بند کر کے اندر جاتی ہوں نا, تب وہ زور لگا کے کمرے کے اندر آ جاتی ہے, تو پھر میں بیڈ پہ بیٹھتی ہوں تو وہ آرام سے میرے پاس بیٹھ جاتی ہے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایک پہاڑی پہ نا ایک بہت اونچی پہاڑی ہوتی ہے, تو اس پر ایک مور نیلے رنگ کا بیٹھا ہوتا ہے. دوسرا خواب سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے ایک منٹ, دوسرا خواب میں دیکھا ایک پہاڑی ہے اونچی سے, اس پہ نیلے رنگ کا مور بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, مور بیٹھا ہوا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ مور اپنے پر کھولے تو کتنا خوبصورت نظر آئے. پھر میں نے دوسری خواب دیکھی ہے. یہ خواب تو یہاں ختم ہوئی ہے. پھر میں نے دوسری خواب دیکھی ہے, 1-2 دن کے بعد دیکھا ہے کہ میں نہانے کے لیے جاتی ہوں. آپ باتھ روم جاتی ہیں بات لینے کے لیے؟ جی جی جی. تو نہ نکل جاتی ہوں, تو اتنی دیر میں نا میرا نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں آج مغرب کی نماز تھی, تو چلو خیر ہے تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا تو میں پڑھ لیتی ہوں نماز قضا کر کے. تو میری بڑی بہن کہتی ہے کہ چھوڑو اب ٹائم گزر گیا, اب تم نماز نہ پڑھو. تو پھر میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہوں. بڑی بہن وہی مرحومہ بہن؟ اچھا بڑی بہن وہی جو مرحومہ بہن ہے وہی کہتی ہیں آپ کو؟ نہیں, وہ جو زندہ بہن ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی جی جی. پھر میں نے دیکھا ہے کہ سیڑھیاں ہیں, تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتی ہوں, تو میں پیچھے سے میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ جاتا ہے, تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے سنے. اب پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور کالر کو شامل کر لیں. چلے مصعب سے تعبیر لیتے ہیں. جی مصعب. اچھا, کراچی سے سائرہ بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں مرحومہ پھپھی جو ہے ان کے ساتھ ہیں, اور تنکے والا جھاڑو ان کے پاس موجود ہے, اور جو راستہ ہے وہ کافی مٹیالہ ہے, مٹی ہے. یہ جھاڑو دیتے ہوئے جاتی ہیں, پھر راستے میں جھاڑو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کیا کہتے ہیں اس میں چند تنکے ان کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں. دوسرا خواب بھی اسی سے ملتا جلتا دیکھا کہ مٹی والا راستہ ہے اور پتھر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خواب میں مرحومہ پھپھی کے ساتھ جا رہی ہیں, اور جو ہے وہ تنکے والا جھاڑو ہے, اور یہ صفائی بھی کرتی جا رہی ہیں, اور لیکن وہ جھاڑو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بسر تو ہو رہی ہے لیکن کچھ پریشانیاں ہیں, اور یہ ان پریشانیوں کو ڈیزولو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک وقت پر آ کر وہ پریشانیاں جوں کی توں رہتی ہیں, اور ان کی ساری جو کوششیں ہیں وہ بعض اوقات رائگاں ہو جاتی ہیں. دوسرا خواب بھی یہی کہ مٹی والا راستہ ہے, پتھر ہی پتھر ہے, یعنی زندگی کے معاملات میں کچھ مشکلات درپیش ہیں. تو ہماری یہی دعا ہے. اب وہ مشکلات تو فائنانس کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ مشکلات فیملی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ مشکلات لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو نماز کی پابندی رکھیں, اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں, اور جب بھی ممکن ہو, جتنا بھی ممکن ہو, اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے لیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر, آپ کی فیملی پر کرم فرمائے گا. اس کے بعد کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ سمندر میں یہ موجود ہیں, سمندر میں جانور ہیں, اور وہ جانور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, پھر یہ دیکھتی ہیں کہ جانور انہیں کھا جاتے ہیں. دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ اندھیری جگہ ہے, وہاں پر کتے ہیں, اور جو ہے وہ تیسرا خواب دیکھتی ہیں کہ مغرب کا وقت ہے, یہ اور ان کی بہن جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں, گویا کہ کسی کے خوف کی وجہ سے کوئی پیچھے ان کے ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ تینوں خواب جو ہیں بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں قبلہ اشکار بھائی
کہ جن کے ذہنوں میں ڈر اور خوف رچا بسا ہوتا ہے، ہر ایک سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ نقصان پہنچا دے، یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ بعض اوقات ان کو بھی نظر آتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہر ایک کے لیے گمان ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ کر لے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ فلاں بندہ ہے نا، یہ میرے خلاف یہ کر رہا ہوگا خواہ۔ تو ایسے لوگوں کو بھی یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں، تھوڑا سا اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو بھی اس میں یعنی اینگل سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اس میں اینگل ہو تو اس لحاظ سے یہ تعبیر اپنی وہ کر لیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے اور نارملی زندگی بسر ہو رہی، کوئی ایسے خیالات بھی نہیں آتے، تو پھر یہ خواب تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دشمن کافی زیادہ ہیں۔ دیکھیں جانوروں کا نظر آنا اور ان کا آپ کو سمندر کے باہر پھینکنا، یعنی بار بار آپ کی راہ میں مشکلات آ رہی ہیں، بار بار آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پھر انہیں کھا جانا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، خدا نخواستہ وہ نقصان آپ کو پہنچا چکے ہیں۔ پھر کالے کتوں کا نظر آنا، کتا جو ہے یہ بھونکنے والا جانور ہے، یعنی یہ اپنی باتوں کے ذریعے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی ایسا دشمن ہے جو باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچا رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر تیسرا یہ کہ کوئی ان کے پیچھے یہ بھاگ رہی ہیں۔ یہ تینوں خوف والے خواب ہیں، ان کے دشمن موجود ہیں، نقصان بھی کسی حد تک پہنچا چکے ہیں، لیکن پریشانی کی میں کہتا ہوں اس لیے بات نہیں ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آئندہ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور میں کہوں گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیکھیں دشمن کوئی بھی ہو، کتنا طاقتور بھی ہو، وہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کی پناہ پکڑیں جو سب پر غالب ہے، جو سب پر غلبہ رکھتا ہے، اس کی پناہ پکڑیں، نماز کی پابندی کریں، یا حفیظو یا اللہ یہ کثرت سے پڑھیں، اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق، 11 بار سورہ ناس، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے، دم کے بعد پانی بھی پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رشتوں کی پریشانی ہے تو یا لطیف فجر کے بعد اور عصر کے بعد 33 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اللہ تعالیٰ میرا رب بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ بھائی میرا خواب ہے کہ مجھے سانپ نظر آ رہے ہیں 3۔ سانپ 3 نظر آ رہے ہیں؟ جی سانپ، ہاں جی، کالے کلر کے نا، ہاں وہ 2 اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بوریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لمبے لمبے لمبے، بڑے بڑے، موٹے موٹے، اور ایک نیچے ہوتا ہے پھن کھلا رہے ہوتا ہے، وہ میں نے اس کو ہٹاتی ہوں، اس نے میرے ہاتھ پہ نا ڈنگ مارا ہے۔ ڈنگ مارا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پھر مجھے سانپ، وہ کیا کہتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، پانی بندہ بھی صاف نظر یا آتا ہے، مٹی والا بھی نظر آتا ہے، پھر مجھے گھر بنے ہوئے بنا رہی ہوں، اس میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ مجھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ کوئی پریشانی ہے ان بنے کو؟ بھی آتے ہیں اور بنائے والے بھی آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا میری بہن کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہے ذاتی یا گھریلو حوالے سے کوئی؟ پریشانیاں بھی گھر میں ہیں، مسئلے بھی ہیں، بس۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسئلوں کو راحت و سکون میں بدل دے، ہماری دعا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی جی ہم سن رہے ہیں، بولیے۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ امی نے خواب دیکھا ہے کہ انہیں نا اکثر خواب میں کچا گوشت نظر آتا ہے، کچا گوشت اور اس کے علاوہ کبھی کبھی خواب گوشت میں کس کا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں گوشت کس چیز کا دیکھتے ہیں آپ؟ مٹن کا، بیف، چکن، کیا دیکھتے ہیں؟ مچھلی؟ چکن کا گوشت دیکھتی چکن ہوں۔ کا گوشت دیکھتی ہیں امی، ٹھیک ہے، آگے بتائیے۔ اور اس کے علاوہ شیر ہیں، حملہ آور شیر ہوتے ہیں، ان سے خوف ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہمیں کاٹ لیں گے، ہمارے پیچھے لگیں گے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے، آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے چاول پلیٹ میں رکھے ہیں، اس میں بھنا ہوا یہ آپ نے گوشت دیکھا، بھی آپ ہے کی امی نے اور دیکھا؟ ایک منٹ، وہ امی کے خواب تھے، اب یہ آپ میں کا؟ نے دیکھا ہے۔ اچھا آپ کا یہ خواب میں نے دیکھا ہے چاول والا۔ ہے۔ اور امی اکثر جو ہے نا چاول میں کیا دیکھا ہے؟ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، نہیں آپ نے چاول والا جو دیکھا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟
میں نے دیکھا ہے کہ ایک پلیٹ میں چاول ہے بریانی اور بھنا ہوا گوشت بھی ہے ساتھ میں. میں نے دھنیا کاٹ کے اس پہ سجا کے رکھ دی ہیں اور نا ساری ڈیکوریشن گارنشنگ وغیرہ کی ہے اور میں نے رکھ دیا. کوئی میری دوست آئی ہے وہ مجھے باہر لے گئی ہے. تھوڑی دیر بعد جب میں وہ کھانے کے لیے آئی ہوں تو وہ کسی نے نا کھا لی ہیں, تھوڑے سے بچا کے رکھ دی ہیں. میں تھوڑی اپسیٹ ہوئی ہوں لیکن پھر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں, کچھ تو پڑے ہیں. پھر میں نے وہ اچھا کوئی یہ بتائیں گھر میں کوئی معاشی حوالے سے فائنینشیل پرابلمس تو نہیں ہے؟ جی, لیکن وہ جو شیر کا مسئلہ, اور امی کہتی ہیں کہ میں کچے گھر دیکھتی ہوں اکثر خواب. اچھا نہیں, میں مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی رزق کی تنگی تو نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہے, پریشانی ہے. ارے اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی اور رزق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی کیا فرمائیں گے؟ تو بڑا اچھا خواب ہے, بریانی, اس کا بھنا گوشت, ہرا دھنیا. اچھا تو لیکن وہ کھا نہیں پائی نا, خواب کی حالت میں کھایا کسی اور نے. اچھا اچھا جی جی. نہیں, خواب کی حالت میں بھی کھاتی تو اچھا تھا, لیکن وہ کھایا کسی اور نے. اس کا مطلب ہے کوئی کام دکھا رہا ہے. جی جی. اچھا, ایک بہن نے یہ خواب دیکھا کہ عصر کے وقت, یہ کافی طبیعت ان کی خراب تھی, تو عصر کے وقت خواب دیکھا کہ والد مرحوم ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھتے ہیں کیا طبیعت خراب ہے. اب میری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب وہ کیا حقیقت میں آئے تھے یا کیا تھا. دیکھیں وہ حقیقت میں نہیں آتے, یہ خواب ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی اولاد کی طرف سے معاملات رہتے ہیں, وہ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, اور جب ان کی اولاد تکلیف میں ہو تو انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو یہ خواب میں آنا, چونکہ ایک بچہ ہے یعنی ماں باپ کی اولاد ہے, وہ اگر کہیں تکلیف میں آتی ہے یا تو باپ قریب ہوتا ہے یا ماں قریب ہوتی ہے, تو تکلیف بندہ ماں باپ کو پکارتا ہے. تو اسی لیے خواب میں آپ نے ان کو دیکھا. تو برحال اللہ رب العالمین آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ طبیعت کی خرابی کی پریشانی ہو یا کوئی بھی ہو, سر پہ سوار نہ کیا کریں, اس کے علاج کی طرف توجہ دیں, اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ محمد فیروز صاحب نے کہا کہ پکا ہوا گوشت اکثر دیکھتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, بعض اوقات پکا ہوا گوشت جو ہے رزق کی فراخی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات جو ہے وہ پکا ہوا گوشت جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں خرابی ہے یا کوئی خدا نخواستہ پریشانی ہے, تو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشان نہیں بھی ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کہ حدیث پاک میں ہے, ویسے بھی دینا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مومن صدقہ دیتا ہے تو یہ ایسی دیوار ہوتی ہے کہ اس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. پھر امیر صاحب نے بکر سے یہ پوچھا کہ سانپ کو خواب میں دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ خواب دیکھا کالا کتا آتا ہے, کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, یہ چیر دیتے ہیں. تو دیکھیں سانپ کا دیکھنا, سانپ جو ہے نا یہ اچانک حملہ کرتا ہے اور ڈستا ہے, اس کا مطلب ہے دشمن یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو نقصان ڈائریکٹلی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کتا جو ہے وہ باتوں کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے, ایسا دشمن ہوتا ہے. تو بہرحال دونوں طریقوں سے دشمن آپ کے موجود ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے چیرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کے شر سے اب تک محفوظ فرمایا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے دیکھنے والے سننے والے بلکہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, انشاءاللہ آپ بچتے رہیں گے. کراچی سے ہنا نے یہ پوچھا کہ بہت بڑا جہاز ہے, یہ سوار ہیں, پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جی نیچے آ جائیں کھانا کھا لیں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ یہ اور ان کی بہن مدینہ منورہ میں موجود ہیں, بارش ہو رہی ہے. تیسرا خواب بھی بڑا اچھا دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے بیٹے نے اذان دی. ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ کہیں مسجد میں اذان دے رہے ہیں. یہ تینوں خواب بہت اچھے خواب ہیں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی, رزق کے حوالے سے بھی, اور پھر خاص طور پر روحانی حوالے سے بھی. آپ جو بھی عبادت کر رہی ہیں تو اللہ رب العالمین تو دیکھنے والا ہے نا, سننے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اپنے بچے پر توجہ دیں گی تو انشاءاللہ یہ بہت آپ کی نیک نامی کا باعث بنے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے پوچھا, مرحومہ بہن ان سے لڑائی کرتی ہیں, کمرے میں آتی ہیں, ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں. پھر پہاڑی پر مور دیکھا خوبصورت ہے, باتھ روم بات کے لیے جاتی ہیں, نماز کا وقت نکل جاتا ہے. یہ جو ہے نا منتشر خواب ہیں, اور یہ میری بہن جو ہے میرے خیال میں سوچتی زیادہ ہیں اور کام کاج کی طرف کم ہوتی ہیں, تو اس لیے کام کا وقت نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی زندگی کو ایک ڈگر پر لائیں اور ہر چیز میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھیں, لیکن کام کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہن نے کہا کہ 3 کالے سانپ ہیں اور ایک نیچے پھن پھلائے بیٹھا ہے اور وہ ڈستا ہے ان کا. پانی دیکھتی ہے مٹیالہ, اور گھر
جو ہے دیکھتی ہیں کچھ دشمن ان کے موجود ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، ان کو ان کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے. نماز کی پابندی رکھیں. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دشمنوں کے لیے لاجواب ہے. اللہ کی پناہ پکڑیں اور صبح اور شام کو اس کو 7 مرتبہ پڑھنے والا 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور آخری خواب یہ ہے، بہن کہتی ہیں کہ والدہ نے خواب میں کچا گوشت چکن کا دیکھا. شیر حملہ آور ہوتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا پاتا. ایک پلیٹ میں چاول ہیں، گوشت ہیں، لیکن یہ کھا نہیں پاتے، کسی اور نے کھا لیے. کوئی رزق کی وجہ سے پریشانی کا شکار بھی ہیں اور کوئی دشمن ہے جو ان کو پریشان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے، اس دشمن کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے. اور میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں. کہ حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، تو یہی وظیفہ آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو رزق بے شمار آ چکا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ سب کے رزق کے حلال میں بھی اضافہ فرمائے. آمین. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام نے پیش کیا، خواب سنے، بتایا خواب کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تبلیغی حوالے سے بھی وہ صاحب نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے. مختصراً یہی ایکسٹرا دوں گا میں کہ ماں باپ کی خدمت کریں. یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. آج ہم سے پوچھیں، ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں. جن کی ماں زندہ ہے ان کی جنت ہے، ان کے پاؤں کی جنت ہے. ان کے باپ زندہ ہیں، ان کی رضا میں ان کے اللہ کی رضا ہے. باپ کی دعا جنت کی دروازہ ہے. بہرحال اس طرح بہت ساری احادیث و مختلف مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب عمل بنائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آج کا داور آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیمار پرسی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی بیمار کی عیادت کی یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کی تو 2 آواز دینے والے اسے